अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। कौमी सियासत में तूफान बर्पा करने वाले 9 मई वाक़े के मुकदमात के फैसले आने का सिलसिला जारी है। FIRs में मुबैना जराइम की नौयत मुख्तलिफ होने के बावजूद सजाओं का पैटर्न एक जैसा है। पहले लाहौर में 9 मई मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजाएं हुई, जिसके नतीजे में दोनों ऐवानों के अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज साहब नाअहल करार पाए। मुख्तलिफ मकामात पर 9 मई के 4 मुकदमात के फैसले अब तक आ चुके हैं, जिनके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को मजमूई तौर पर 40 साल तक की सजा का सामना है। आज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक अपोजिशन लीडर समेत 59 मुल्जमान को वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब की रिहाइशगाह पर हमले के केस में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। ताहम राना सनाउल्लाह साहब की गवाही इस केस में काफी दिलचस्प होगी कि उन्होंने इन तमाम लीडरान को 9 मई के रोज उनके घर पर हमला करते हुए देखा था कि नहीं। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जैन कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब समेत 34 मुल्जमान को बरी कर दिया गया। शेख रशीद अहमद साहब का कहना है कि राशिद शफीक फैसलाबाद में थे ही नहीं, 1 माह के अंदर चौथे मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुनाई, इंसाफ को नीलाम कर दिया गया। आज 1 माह में फैसलाबाद के चौथे केस में भी मेरे भतीजे शेख राशिद शफीक को 10 साल सजा सुना दी गई। जुल्म की इंतहा है, इंसाफ को नीलाम किया जा रहा है। एक सवाल जिसका जवाब ताहाल नहीं मिल सका वो ये है कि एक ही वक्त में ये तमाम लीडरान मुख्तलिफ मकामात पर कैसे मौजूद हो सकते हैं। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका पार्लिमानी लीडर जरताज गुल साहिबा भी यही उज़र पेश कर रही हैं कि वो 9 मई को अपने हल्के डेरा गाजी खान में मौजूद थी, ना कि फैसलाबाद या लाहौर में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का इस तनाजुर में कहना है कि मुल्जिम खुद को अदालत में सरेंडर करके ही प्ली ऑफ एलिबाई हासिल कर सकता है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टारगेट नहीं, लोग हैं जिन्होंने कानून तोड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो उन लोगों से ऐलान लाताल्लुकी करे। देखिए, तहरीक इंसाफ टारगेट नहीं है, टारगेट है वो लोग जिन्होंने कानून तोड़ा है। तहरीक इंसाफ को भी हर एक ने मशवरा दिया है कि अपने आप को डिस्टेंस करें उन लोगों से जिन्होंने रियासत के खिलाफ कानून को हाथ में लिया है। रूपोश लीडरशिप, मायूस वर्कर्स और अंदरूनी खिलफिशार की शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा क़यादत अपने कायद की रिहाई के लिए ना कोई खातिर ख्वाह इकदाम कर सकी और ना ही अपने कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात का मदावा करने में कामयाब हुई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वकील अली बुखारी की मुलाकात ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब और इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा के दरमियान इस हवाले से तल्ख बहस हुई, जिसके बाद राजा साहब ने ओहदे से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया। सलमान अकरम राजा साहब अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि गुज़िश्ता मंगल इमरान खान साहब से सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाकर कानूनी मामलात पर तवज्जो देने की दरख्वास्त की, जो कि मंजूर ना हुई। खान साहब के एतमाद पर शुक्र अदा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्किल वक्त में कानूनी और सियासी मावनत की, टेरियान, साइफर और फौजी अदालतों के खिलाफ आईनी जंग जैसे हसास मुकदमात में कामयाबी हासिल की। दहशतगर्दी के 20 झूठे मुकदमात का सामना किया, लेकिन कभी जेल से नहीं डरा। उनका मजीद कहना है कि मैं रिवायती सियासतदान नहीं, ना जागीरदार हूँ, ना मिल ओनर, ताहम मेरा मुख्तसर ख़ानदान मेरे साथ खड़ा है। आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। कल मैं खान साहब से गुजारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊंगा, अलबत्ता मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवजा हाजिर रहेंगी। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी तकसीम और 40 साल कैद जैसी कानूनी सख्तियों में घिरी हुई नजर आती है, वहीं ये रुझान भी देखने को मिला है कि जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियां बढ़ी हैं, उसकी आवाम में मकबूलियत भी बढ़ी है और हमदर्दी के बायस वोट बैंक भी बढ़ा है। 8 फरवरी के इंतखाबात इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब भी ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो क्या मौजूदा सजाओं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन ज़िमनी इलेक्शंस में कोई फ़ायदा होने जा रहा है? बात यह है कि सजाओं के पिंजरे में कैद अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए हुकूमती इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। जब भी फैसलों की बारी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप जो है वो दानिशमंदाना फैसले करती है ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और आज भी हम अपनी लीडरशिप की इमाम के ऊपर इसी फार्मूले को अपनाते हुए, जहां हम रनर अप हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है वो इलेक्शन लड़ेगी, और ये हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे।
शेख वकास अकरम साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, टू बिगिन विद, आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी बड़े उन्होंने ट्वीट्स का उनके सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा था ट्विटर पे, और ओहदे से अलहदगी की जो उन्होंने जिक्र किया है, लाइक आई मेंशन्ड कि एक क्रिटिकल जंक्चर है, क्रिटिकल टाइम है, क्यों वो ओहदे से अलहदा होना चाह रहे हैं इस वक्त, रिज़ाइन करना चाह रहे हैं ऐसे वक्त पे कि जो एक लाइक आई सेड कि एक टेस्टिंग टाइम है आपकी पार्टी के लिए? देखिए, मैंने कोशिश की है कि मेरा उनसे रब्ता हो जाए सो दैट मैं उनका एग्जैक्ट वर्जन जो है उसकी रोशनी में मीडिया से बात कर सकूं। सो आई लेफ्ट हिम अ मैसेज एंड ही कॉल्ड बैक एंड ही सेड कि मैं थोड़ी देर में जो है आपसे बात करता हूं। तो मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। कोई ऐसा वाकया मेरे इल्म में नहीं है। आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग जो कि ऐसा वाकया हो जिससे उन्हें कोई ठेस पहुंची हो या उनकी हसास आदमी तो वो हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, हसास हैं और बड़े सीजन वकील हैं, तो और बड़ी ठीक लिखा उन्होंने, खुली किताब है। तो क्या चीज़ जो है वो उसने ये ट्वीट को ट्रिगर किया है वो अभी वाजे नहीं है। बट मैं ये समझता हूँ कि उस ट्वीट में आखिर में उन्होंने यही लिखा है कि मैं खान साहब से गुजारिश करूँगा। अब ये जो गुजारिश है ये इन्होंने पहले भी कई दफ़ा की है, अभी पिछले हफ्ते भी की है। खान साहब ने टर्न डाउन किया है। आई एम श्योर कि खान साहब दोबारा भी इसको नहीं मानेंगे, तो इंशाल्लाह ये ऐसे ही होगा। और बल्कि उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया एतमाद का जो इमरान खान साहब का उन पर है, उन्होंने उसका बात का भी जिक्र किया। बट शेख साहब, कुछ पॉलिटिकल कमेटी की जो इतलात हम तक भी आई उसमें भी कुछ ये बात भी कही गई कि आपने भी उनसे शायद बड़े सख्त सवालात कर लिए। नहीं, मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है उनके साथ, मैंने कोई सख्त सवाल नहीं किए। नहीं, आई डोंट नो, ये तो आप तक कौन ये ज़ईफ किस्म की खबरें पहुंचा रहा है। तो आप बल्कि मैं तो ये आपको बता दूं, विच आई एम नॉट रियली सपोज टू, बट आपने ये बात लाई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिटिकल कमेटी में इलेक्शन के हवाले से जो वोटिंग हुई और जो उस पर मेरा और राजा साहब का मौक़िफ़ था वो बिल्कुल एक था। और वो मौक़िफ़ यही था कि हमें इस इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। इस नंगे धड़ंगे निज़ाम को जो पिछले कई महीनों में, पिछले 2 सालों में दर्जनों दफ़ा एक्सपोज हो चुका है, वो ये इलेक्शन में हिस्सा लेना उस निज़ाम को कपड़े पहनाने के मुतरादिफ होगा। सो हम एक पेज के ऊपर थे, मगर बहरहाल मेजॉरिटी प्रिवेल्ड, सो वो फैसला जो है मेजॉरिटी के साथ ही चलते हैं, यही जमहूरियत है। और अचकज़ई साहब के नाम पर भी जो बतौर अपोजिशन लीडर उनकी नामजदगी के हवाले से भी आप और राजा साहब एक ही पेज पर हैं? देखें, अपोजिशन लीडर के हवाले से कोई आदमी दूसरे पेज पे इसलिए नहीं जा सकता कि इस पार्टी का लीडर इमरान खान है और जो उनका फैसला है उससे रूगर्दानी करने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। खान साहब का असल जो पैगाम है वो अली बुखारी साहब ने खुद, हमने उनको मदऊ किया कमेटी में, उन्होंने ये कहा कि खान साहब ने कहा था कि लीव नो स्टोन अनटर्न टू रिटेन शिबली फराज एंड उमर अयूब साहब एज अपोजिशन लीडर्स। और जब वो ना हो तो ठीक है, फिर उन्होंने लगाना है तो हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पे वो नाम खान साहब की तरफ से आ गए, वो हमारे पास मौजूद है। जो खान दा हुक्म अल्लाह खैर सदा दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ इख्तलाफ वाली। लेकिन रिजर्वेशंस उठ क्यों रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शेख साहब? अचकज़ई साहब के नाम के भी हवाले से बेहतर नहीं हो कि उनके 9 मई के मुकदमात कोई फेस नहीं करते हैं, कोई और मुकदमा नहीं है पार्लियामान के अंदर और बाहर? अगर कोई रिजर्वेशन है भी सही तो वो इसलिए है, आपने पूछा क्यों उठ रही है, आपका बड़ा आमराना किस्म का सवाल है। मैं समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी में लोगों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते, ना पॉलिटिकल पार्टियों में कोई फौजी ब्रिगेड नहीं है जो एक हुक्म आ गया तो सब ने वो ऐसे करना है। हम कोई मानता हुक्म इमरान खान का ही है, बट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर गुफ्तगू भी होती है, लोग अपने कंसर्न शो भी करते हैं और उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो अक्सरियत को इस बात पे एतराज़ है कि अचकज़ई साहब के हवाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर उनकी झोली में रखना वो आई डिड नॉट से अक्सरियत, बट आई सेड इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी। को गूंगे पैरों की पार्टी तो नहीं है, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो अगर कमेटियों में या वो आपस की गुफ्तगू में करते हैं तो दैट डजंट मीन कि खुदा न खासा इमरान खान साहब की बात से इधर उधर जा रहे हैं। हुक्म वही है जो खान का है, एंड ऑफ द स्टोरी। अगर इफ समवन वांट्स टू स्पीक हिज हार्ट आउट, सो व्हाट, इसमें कौन सी बुरी बात? शेख साहब, आपने अभी तक ये बताया नहीं है कि रिजर्वेशंस, असल रिजर्वेशंस उनके नाम पे है क्या?
نہیں، میں آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے کمیٹیوں کی باتیں جو ہے یہ استحقاق جو ہے ان کا مجروح کروں کہ میں وہ باتیں جو ہے وہ بات بتاتا پھروں. آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے جی کہ میں نے جب عمران خان صاحب کو لیڈر مان لیا ہے تو ان کا جو بھی فیصلہ ہے وہ میری سر آنکھوں پہ ہے جی. سو یعنی کہ جب تک تو آپ نے جس طرح مینشن کیا عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کا جو معاملہ ابھی تک سٹے ہوا ہے اس تک یہ بات مؤخر ہوئی بھی ہے، لیکن اگر لیٹ سے کہ اگر محمود اجگزئی صاحب کے نام پر بات آئے گی بھی اور خان صاحب کا اگر یہ فیصلہ ہوگا تو پھر یہ منوان اس کو قبول کیا جائے گا. عنوان قبول کیا جائے گا. خان صاحب نے نام دیا، آپ نے میرے کل کا اعلامیہ نہیں پڑھا؟ جی جی، علی بخاری کی طرف سے یہ میسج آیا. اب تو یہ ہوگا والی تو بات ہی نہیں ہے، نام آ گئے ہیں. دوسری بات یہ میں آپ کو بڑا کلیئرٹی سے بتا دیتا ہوں کہ یہ تک بھی نہیں بنتا کہ جن آدمیوں کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے وہ ابھی سیٹ کے اوپر ان کو سٹے ملا ہو ہائی کورٹ سے تو آپ پہلے ان کو ریموو کر دیں. مطلب الیکشن کمیشن وہی کام کر رہا ہے جو ہمارے کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے عدالت میں جا کے کہا کہ ان کا سٹے خارج کریں، اس لیے کہ اب تو یہ اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے. مطلب جن لوگوں نے آپ کے پیچھے 3 کیسوں میں 10 سال سزائیں لی ہیں، 40-50 سال چوکری سزا ہوگی. دس از ہاؤ وی ول آنر دیم. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ تو خان صاحب نے بالکل بہترین بات کی ہے کہ جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، جب تک عدالتوں کے سٹے ان کے پاس ہیں، جب تک وہ چیزیں روک سکتے ہیں، ریٹین کر سکتے ہیں، کریں. تو جب نہیں ہو سکا تو پھر ٹھیک ہے، خان صاحب نے اپنی چوائس بتا دی، اینڈ آف دی اسٹوری. بٹ ایک اور سوال اسی سے متعلق شیخ صاحب کہ جی جی، اور اگر خان نے دیکھیں اس کے بعد بہت سی ملاقات ہوتی ہیں، اگر خان کا کوئی اور فیصلہ ہوا، کوئی نام چینج ہوا کوئی اور، تو خان وہ بھی دست دے گا. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر یہ تو نہیں ہوتا نا. بٹ شیخ صاحب ڈونٹ یو فیل کہ ان ٹائمز میں جہاں پر آپ کی پارٹی کو تو اس وقت چھوڑا ہی نہیں جا رہا کسی بھی صورت میں، آج بھی جو 9 مئی کے مقدمات میں اور جو فیصل آباد کے اس مقدمے میں جو کنوکشن سامنے آئی ہیں، یہی کچھ ایکسپیکٹ آپ کی جماعت کر رہی ہے. 40 سال کی اب جو یہ سزائیں ہو رہی ہیں، ایک اچگزئی صاحب جو ہے جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ایک مقدمہ وہ بھی اسی طرح سے فائٹ کریں پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر، اور ان کا کوئی کیس وہ اس وقت فیس نہیں کرتے، تو بہتر نہیں ہوگا کہ مطلب جہاں پر آپ کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اب بہرحال میرے لیے نہیں، وہی بہتر ہے جو عمران خان نے کہہ دیا بہتر ہے، بات ختم. میرے لیے نہ اس سے کوئی آگے سوچ کی بات ہے نہ اس سے پیچھے کو سوچ کی بات. I won't comment on this. رائٹ. بٹ شیخ صاحب یہ جو کنٹروورسی اور آپ نے جس طرح علی بخاری صاحب کا بھی مینشن کیا کہ ان کو بلایا گیا پھر کمیٹی کی طرف سے بھی، یہ ان کے ارد گرد کنٹروورسی اتنی چل کیسے پڑی؟ کس نے ان کو بھیجا تھا؟ کس کے نامنی تھے وہ؟ نامنی تو نہیں جی، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ فوکل پرسنز جو ہے وہ ایک انتظار پنجوتا صاحب ہیں اور دوسرے شاہد راجہ صاحب خود ہیں. وہ وکیلوں کے نام دیتے ہوتے ہیں، لسٹ آتی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے، آپ کو بھی ہم نے ایک دفعہ ریکویسٹ کیا. جی جی، گوہر صاحب، سلمان راجہ صاحب اور پنجوتا صاحب، آپ نے صحیح کہا، اپوائنٹڈ کوآرڈینیٹرز. وہ بناتے ہوتے ہیں لسٹ، انتظار بھائی کے دستخط سے آتی ہے، تو بس وہ کہتے ہیں کہ ان کا میسج آیا اور پھر ان کو بھجوا دیا گیا جی اندر. رائٹ. اور شیخ صاحب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ بائی الیکشن، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آپ بھی سلمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ الائن تھے اس بات پہ کہ بائی الیکشنز کانٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں، اب خان صاحب کا بظاہر وہ بھی اس بات پہ الائن تھے کہ نہیں بائی الیکشنز کانٹیسٹ ہونا چاہیے. ابھی وہ ابھی وڈرا بظاہر اگر لگ رہا ہے کہ کر لیا انہوں نے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہوا کیا ہوا. یہ کہ ہم نے کہا کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا کیونکہ جن لوگوں سے ان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں ان کو آنر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کی جگہ کسی اور کو نہ لے کے آئیں اور اس گندے اور ننگے سسٹم کو ہم لیجٹمائز نہ کریں. پھر یہی تنبیہ خان صاحب نے دوسری دفعہ کی. پہلی دفعہ بھی یہ ٹویٹ آئی، دوسری دفعہ بھی یہ ٹویٹ آئی. ٹھیک ہو گیا جی. اور ہم سب نے، آپ کو بھی یاد ہوگا ٹاک شوز میں ہم جہاں گئے ہم نے کہا کہ خان صاحب کا حکم آ گیا، نہیں لڑنا نہیں لڑنا، اللہ کا خیر صلاح قاعدہ حکم آ گیا، اس کے بعد گل ہی ختم ہوگی. اس کے بعد یہ ہوا کہ علی بخاری صاحب والا ایپیسوڈ ہوا کہ وہ اندر چلے گئے. ٹھیک ہے جی. وہ جب اندر گئے، آخری ملنے والے خان صاحب سے بندے علی بخاری صاحب تھے. وہ اندر چلے گئے تو وہ کہتے ہیں بقول ان کے وہ 3-4 سوال لے کے گئے جو راجہ صاحب کی طرف سے پٹ کیے گئے تھے کہ آپ خان صاحب سے ان چیزوں پہ کلیئرٹی لے لیں. اس کلیئرٹی میں انہوں نے خان صاحب کو جا کے یہ کہا جی کہ اگر آپ الیکشن چھوڑنا چاہتے ہیں احتجاجی طور پہ تو اس میں یہ ہے کہ کے پی کے اندر تو ساری حکومت ہماری ہے. 26 نومبر کے فیصلوں میں تو کے پی کے آلموسٹ ایم پی ایز ایم ایل اے اٹھ جائیں گے، ان کو سزائیں ہو جائیں گی، وہاں بائی الیکشن ہوں گے اور وہ ہماری اپنی حکومت ہے. وہاں بائی الیکشن میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی بدماشی نہیں ہو سکتی ہے جیسے پنجاب میں ہمیں خدشہ ہے. تو اگر ہم ایسے چلتے ہیں تو پھر سارا تو گورنمنٹ جانے والی بات ہے، گورنمنٹ چلے جائے گی. اور وہ ایک آخری قلعہ ہے عمران خان کا، ایک شیلٹر ہے عمران خان کے لوگوں کے لیے اور ایک
بڑا اہم وہ ہے صوبہ ہے عمران خان کا. تو اس پہ خان صاحب نے بقول علی بخاری کے اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ پنجاب اور کے پی کی پالیسی علیحدہ کر لیں. آپ کے پی والے جو ہیں وہ ٹھیک ہے ان کا علیحدہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں اور پنجاب کا علیحدہ کر لیں, اور یہ بقول علی بخاری صاحب کے یہ پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی. سو وہ 2 ٹویٹوں کے بعد یہ تیسری سچویشن ہوئی جس پہ فیصلہ بقول علی بخاری کے وہ ہمارے پاس سیاسی کمیٹی کے پاس آ گیا. یہ جو سارا سلسلہ ہے سیاسی کمیٹی کے ساتھ راجہ صاحب نے شیئر کیا کہ جناب جو ہے یہ علی بخاری صاحب یہ میسج لے کے آئے ہیں. تو سیاسی کمیٹی نے یہ کہا کہ بھئی آپ علی بخاری صاحب کو مدعو کریں اور وہ سب کو اپنے منہ سے بتائیں کہ یہ بات کیا ہے. انہوں نے منوان یہی بات کی جو میں نے آپ سے کر دی. اس کے اوپر پھر اجلاس میں بحث ہوئی, پھر ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت جو ہے وہ ووٹ ہوا. اور جیسے راج صاحب نے بتایا وہ آلریڈی میڈیا پہ کہہ چکے ہیں, میں نے دیکھا, میں تو کبھی بھی نہ بتاتا کہ وہ 12 اور 9 کا جو تھا وہ ہوا, اور 9 لوگ جو تھے جس میں میں اور راجہ صاحب اور حامد رضا صاحب اور خالد خورشید صاحب وغیرہ تھے, وہ چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو کیونکہ یس وی بلیو کہ اس نگے سسٹم کو کپڑے پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. دے ڈونٹ کیئر کہ آپ کیا وہ کرتے ہیں. تو باقی جو 12 لوگ تھے وہ ان کے میں نام نہیں بتاؤں گا, وہ ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, اور یہ استحقاق ہے کہ جو بات کمیٹی کے اندر اور کمیٹی کے اندر ہے. اس تو پہلے اتنے تو خیر تصویریں بھی لیک ہو جاندیاں نے, پتہ نہیں کل کتوں گل لیک ہوئے نہ ہوئے, بٹ میں کم از کم میں یہ اس کے حق وہ اس میں نہیں. شیخ صاحب پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. چلیں بٹ شیخ صاحب آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ابھی جب یہ فیصلہ ہوا ہے ضمنی الیکشنز میں جانے کا, اور جو موجودہ حالات ہیں جہاں پر 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں ہو رہی ہیں, ان سزاؤں کے بعد کوئی سمپتھی فیکٹر مد نظر رکھتے ہوئے یا ایک عوام کا غم و غصے کو کلب کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے اس کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میری بات سن, اس میں اس کے پرو اور اس کے اگینسٹ بڑے سالڈ آرگیومنٹس 2 دن دیے گئے, بڑے سالڈ, پرو بھی اور اس کے اگینسٹ بھی. پرو یہی آرگیومنٹس ہے کہ جی وہ اسپیس پولیٹیکل نہیں چھوڑنا چاہیے, وہ جناب ہم تو وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, ہم فلان ہو جائیں گے, ٹنگ ہو جائیں گے, ہمارے دھڑے ہیں, ہمارا یہ ہمارا وہ, اس طرح کی چیزیں. جو اگینسٹ آرگومنٹ ہیں وہ بڑے ہیں, آپ نے ہاتھ نہیں ہارنا ہے. جنہوں نے فارم 47 پہ آپ کو ہرایا وہ فارم 45 پہ بھی آپ کو ہرا دیں گے. اب تو ایک ریڈی میڈ جو سمڑیال کا حال دیکھا تھا, ریڈی میڈ ایک فارم 47 بن چکا ہے. دیکھو وہ تو سارے کو پتا ہے. تو اچھا دوسرا فسطائیت بھی کریں گے, تنو ذلیل بھی کریں گے, ووٹ فیملیاں پرچے بھی دیں گے, تھوڑے بندے نو مارن کٹن گے بھی صحیح. وہ دیکھا نہیں وہ بچر کے حلقے میں وہ گئی ہے شمائلہ رانا جو ہے, اور وہ ہریلی گزری ہے, تو لوگوں نے کس طرح عمران خان کے نعرے لگائے ہیں, اور اس پہ پرچہ ہو گیا لوگوں کے اوپر, بڑا ہیوی سا بڑا لمبا سا پرچہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, مطلب عمران خان کے گھر میں آپ جا رہے ہیں میاں والی میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایم پی اے جس کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا ہے اس کے لاکھ سے اوپر ایم پی اے کے ووٹ تھے. ٹھیک ہے جی, تو آپ اس کو آپ نے اڑا دیا 10 سال کی سزا میں. تھوڑا کی خیال ہے کہ اگر فری ہینڈ ہو تو وہاں سے ایک پرچی نہیں نکلے گی نون لیگ کی, ایک نہیں نکلے گی. آپ فری ہینڈ دیں یہ اڑا کے رکھ دیں گے. تو یہ آرگیومنٹس تھے. obviously I was of the view کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, بٹ میجورٹی کا ویو پرویل کرتا ہے. وہ ہم نے اس کا اعلامیہ راجہ صاحب کے اپروول سے جو ہے وہ ایشو کر دیے 2 دن کے بعد, اور اس پہ اباؤ پکا ہے سوشل میڈیا, اے ہو گیا. اللہ نے بندے عمران خان دا میسج انہوں نے کو لے کے آئے نے راجہ صاحب کو, راجہ صاحب نے وہ میسج دے چڑیا پولیٹیکل کمیٹی نو. پولیٹیکل کمیٹی نے اس بنیاد کے اوپر ایک آپس میں ووٹ کر لیا. اللہ خیر صلی اللہ, اس میں کون ساتھ تھا کون تھا. تو یہ چیز ہے ساری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے بڑا ایشو یہ نہیں ہے جو لوگوں نے اس وقت سوشل میڈیا پہ بنا لیا ہے. بڑا ایشو ہمارے لیے اس وقت یہ ہے جو ہمارے بندوں کو آج دوبارہ سزائیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, بڑا ایشو ہے علیمہ خان کے بیٹوں کو بھی 2 کو اٹھا کے اندر ڈال دیا گیا ہے. عمران خان کے 3 بھانجے اندر چلے گئے ہیں, اور 27 ماہ بعد, مطلب 2 سال 2 ماہ کے بعد ان کو. ٹھیک ہے جی, بڑا ایشو ہمارے لیے یہ ہے کہ اس وقت جو فسطائی حکومت کے جو تھم ہے, چیف منسٹر جو ہے 10 دن کے دورے کے اوپر جاپان میں, یہاں اتنے گٹر دا پانی جڑا نکلن دا کوئی راہ کوئی نہیں, تو اتنے جاپان دے دورے ہو رہے ہیں اور اتنے شاپنگاں ہو رہی ہیں. تو اتنے وہ دیکھیں کتنی ایزیلی ہمارے سوشل میڈیا سے چیزیں ڈائیورٹ کرا دیتے ہیں. جہاں ہمیں بات کرنی چاہیے تھی, ہمیں مذمت کرنی چاہیے تھی, آواز اٹھانی چاہیے تھی, ہمارے بندوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, وہاں پہ نون لیگ والوں پہ بات, مطلب یہ عجیب ایک معاملہ آ گیا ہے. ایسے ہمارے بچوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں
کہ جی تسی اپنے تے ہی لگے رہو, نہ نون لیگ نو کوئی گل کرو, نہ پیپلز پارٹی نے کوئی گل کرو, نہ حکومت کی پرفارمنس تے کوئی گل کرو. سو یہ سارا ایک منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے. چند اکاؤنٹس ہیں یہ پوز کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں, وہ ہمارے 2 بندوں کی تعریف کرتے ہیں اور 1800 بندوں کی ماں بہن کرتے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, اینڈ وی نو دیٹ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بڑے بڑے صحافی ویسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شواہد مل چکے ہیں, 2-3 ایسے کنٹروورشل قسم کے اکاؤنٹس ہیں, ٹویٹر اکاؤنٹ, جو کہ علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے چلا رہے تھے. نہیں, میرے علم میں ایسی بات نہیں, اور یہ بالکل غلط بات ہے. علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے اپنی پارٹی کے کیوں برا بھلا کہیں گے؟ آئی ڈونٹ نو. کوئی شواہد ہوں گے تو عدالتوں میں جا رہے ہیں نا. گل وہاں سے 9 مئی سے شروع ہوئی تھی تو ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آ گئی ہے, بس یہی کچھ رہ گیا. وہ جیسے وہ عافیہ صدیقی کو پھاڑ کے لے کے دہشت گردی دیتے, بعد ڈائمنڈ چوری کے الزام میں انہوں نے اس کو سزا دے دی تھی. یہ کام شروع ہونے لگا. وہ طلال چودھری صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر شواہد نہیں ہوئے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا, تو بنا شواہد کے ان کو گلا کیوں کرتے ہو؟ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی انسان کی عزت اور زندگی کوئی ہے ہی نہیں. وہ ایک جو شاہریز ہے, وہ بیچارہ ایتھلیٹ ہے, آئرن مین, کتنا بڑا کانٹیسٹ ہے. اسپین میں اس نے اس کے لیے کوالیفائی کیا. اسٹونیا وہ جا رہا تھا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. ایک پولیٹیکل نوجوان ہے, ماں کے ساتھ اگر کھڑا ہونا کوئی سیاست تو نہیں ہے نا. جوان پتر ہونے ماں اگر کتے کھلوتی ہوئی تو اتنا کھلو جانا تو سیاسی ہو گیا بیچارہ. تو تسی کسے نو ساڈے لیکن ہمارے ایم این ایز کے بچے اٹھائے, ہمارے ایم این ایز کے خاندانوں کے اوپر کاروباروں کے ساتھ کیا کیا. لوگ گھروں پہ گھر نہیں جا سکتے ہیں. 4 عورتوں کو, زرتاج گل کو, کمل جوزف کو, فرح آغا کو, فرخندہ کوکب فیصل آباد کی صدر, ان سب کو آپ نے 10 سال سزائیں دی ہے. یار اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو یار, اللہ تعالیٰ سے. سر اب کلیکٹیولی 40 ایئرز ہو گئے ہیں. ہو گئے بس شیخ صاحب معاملہ پھر آگے کیسے چلے گا؟ ایک طرف اب یہ سزائیں ہے جو کہ ایک لوپ میں نظر آ رہی ہے, باقاعدہ یہ سزائیں سامنے آ رہی ہیں. عدالتیں کہہ رہی ہیں آپ لوگ سرنڈر جب تک نہیں کریں گے, تب تک بیل کے حوالے سے جو وہ ہے. قانون تو یہی ہے جی, قانون تو یہی ہے. وہ کہتے ہیں نا, تو تسی کیا کریں گے؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ظلم ہے, پھر بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اللہ خیر کرے گا جی. اور یہ تسی یہ دیکھو نا, اتنی سزاواں تو بعد کو چھڑ کے تو نہیں گیا عمران خان کو, چلا گیا. نہیں تو وہ ورکر منتظر ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں گے کب, احتجاج کب ہوگا. ایک شدید رد عمل, آپ لوگ نے پریس کانفرنسز تو ضرور کی ہیں, لیکن وہ شدید رد عمل اب تک نہیں آ رہا سامنے. شدید رد عمل ورکر اور ووٹر کے ساتھ مل کے ہی ہونا ہے نا. کلے ایم این اے اور ایم پی نے تو نہیں نچنا کھلو کے ہوتے, ورکر اور ووٹر کے ساتھ نکل کے ہی ہونا نا. اس کے اوپر پوری پالیسی جو ہے وہ مرتب کی ہے, جیسے پنجاب میں علی حمزہ صاحبہ نے اور یہاں جنید اکبر نے, سب نے کی ہے. اب یہ اچانک بیچ میں کیسزوں کے فیصلے آنے لگ گئے ہیں کہ عجیب و غریب خوف کی فضا ہو گئی ہے. بندے حقیقت گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ ہو کے بات کیا کریں. نکلنا تو انہی لوگوں نے جن بیچاروں کو سزائیں ہوتی جا رہی ہیں. سر کوئی ایسی تھاٹ پریویل کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کے ہی ذریعے, جہاں پر بڑے تجزیہ کار اس ملک میں لکھ بھی رہے ہیں کالمز پہ کالمز کے, کوئی معافی کی بات کرتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ تھوڑا ٹون ڈاؤن, سوشل میڈیا پہ تھوڑا ٹون ڈاؤن کر جائیں, کچھ گنجائش بن جائے. تجزیہ کاراں دے 3 دن آندے نے, تجزیہ نمبر 1 پارٹ نمبر 2 پارٹ, پھر اگلے کہتے ہیں یہ تو گل ہی غلط کہہ رہے اسی نے دیتا ہی نہیں. اور دسو اسی کی کریے تجزیہ کراں دے تجزیہ رکھی کریے اسی. سر لیکن کوئی اسپیس کریٹ ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اگر عدالتوں سے یہی مور اور لیس اسی قسم کی کنوکشنز کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا, انلیس تو یہاں پر اس ملک میں مذاکرات ہی کے ذریعے کوئی نہ کوئی راہ ہموار کی جاتی ہے. کوئی ایسی ارادہ کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے خلاف نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی, مگر انڈر دا شیم آف مذاکرات نام لے کے وی کین ناٹ بی فولڈ. ہمیں پاگل نہ بنایا جائے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ریگارڈنگ پرامن احتجاج کی, جب بھی خان صاحب پہ ظلم انتہا ہو جاتی ہے, 22 گھنٹے آئسولیشن, ملاقات نہیں, کتابیں نہیں, بچوں سے بات نہیں, وکلاء کو نہیں ملنے دے رہے, رفقا کو نہیں ملنے دے رہے, خان صاحب کی طبیعت بیچ میں خراب ہوئی, جب ہم یہ بات کرتے ہیں اس وقت آپ کہتے ہیں کہ شاید مذاکرات کر لو. یار یہ کوئی طریقہ کار. ادھر سے 10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں, یہ مصالحت اور مصالحت اور یہ اس میں ہوتی ہے 10 سال سزاؤں ناحق ہیں. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا, یہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہوتی ہے. ہم نے نیگوشیشنز کمیٹی بنائی, ہم نے پرپوز کی, ہم نے بنائی, خان صاحب کے حکم پہ 1 2 3 نشستیں ہوئی, لوگ اس میں بیٹھے. خان صاحب کہتے تھے کہ جو قتال ہوا ہے 26 کا, اس سے نفرتیں اداروں اور عوام میں بڑھ رہی ہیں. اس مسئلے کا حل یہی ہے, کیونکہ نفرتوں کا نقصان ریاست اور ملک کو ہے ایٹ دی اینڈ. تو خان نے کہا کہ بیٹھو نیگوشیٹ کرو. حالانکہ پیپلز پارٹی اور ان کے حوالے سے ہمارا معاملہ کلیئر تھا, یاد ہے آپ کو جی. بیٹھے, but they were very hypocritical, they did not respond. مطلب ایک نوٹیفیکیشن نہیں کر سکے ادھر جوڈیشل کمیشن دا.
سر وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے ہے, آپ جن کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کی طرف مت دیکھیے, ہمارے پاس آئیے, حکومت کہتی ہے. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਾਓ ਰੈਗੂਲਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ. رائٹ. کرا دیں ملاقات, کرائیں ملاقات, کیوں نہیں کرا رہے؟ یہ تو قانونی حق بھی ہے, ہمیں کون سا انہوں نے ایکسٹرا سلیبس میں سے مارکس لکھ کے دیں, یہ تو ہمارا حق بھی ہے. ان کی بہنوں کو ملا ہے, ان کے بچوں کو ملا ہے, ان کے رفقا کو ملا ہے, ان کے سیاسی رفقا, جیسے نواز شریف کو بندے ملتے تھے ویسے ملا ہے نا خان سے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے شیخ صاحب کہ اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے یہ بھی ایڈمنٹ نظر آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کرے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اور وفاقی وزیر بھی ہیں برائے پارلیمانی امور. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مورلیس یہ جتنی ورڈکٹس نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, 40 سال کی سزائیں اب بہرحال ہو چکی ہیں ان لوگوں کو, 4 مقدمات کے تو فیصلے سامنے آ چکے ہیں. طلال چودھری صاحب آج کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ٹارگٹ نہیں ہے, ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قانون توڑا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے اپنے آپ کو لا تعلق کر لے ایسے لوگوں سے. کیا واقعی میں ٹارگٹ پی ٹی آئی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیے, بہت شکریہ پروگرام میں دعوت دینے کا. دیکھیے 9 مئی کے جو واقعات ہیں, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملتی کہ کوئی سیاسی جماعت, عسکری تنصیبات, جی ایچ کیو, شہداء کی یادگاریں, جناح ہاؤس, اس کے اوپر حملہ آور اس انداز سے ہوئی ہو کہ بیک وقت ایک ہی وقت میں پاکستان کے مختلف شہروں میں اس جماعت کے جو کارکن ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں عسکری اداروں کو اور ان کی تنصیبات کو. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے, اور یہ پاکستان میں نہیں, دنیا میں کسی ملک میں اگر یہ واقعات ہوئے ہوتے, کوئی ملک بھی ان کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھا جائے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں, اس کی جو مدعی ہے وہ نہ گورنمنٹ ہے نہ مسلم لیگ نون ہے ایز اے پارٹی ہے, اس کی مدعی ریاست ہے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہے. آپ نے کہا ویک پروزیکیوشن بھی نظر آئی, وٹنسز جو ہے ان کا بھی تمسخر اڑایا جا رہا ہے کہ جی ایک کرسی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے, ایک میز کے نیچے چھپے ہوئے تھے. 27 ماہ کے بعد جو ہے وہ علیمہ خان کے بیٹوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, ایک بیٹے جو کہ مسلسل ان 27 ماہ تک پاکستان میں موجود تھے, جو کہ 9 مئی کے دن چترال میں موجود تھے, لیکن ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور یہی وزیر داخلہ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر شواہد نہیں ملے تو پھر یہ ان کو ریلیز کر دیا جائے گا. یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ دیکھیے, میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ کہیں مضبوط تھی کہیں کمزور تھی. میں نے یہ کہا کہ جہاں ٹھوس شواہد موجود تھے وہاں سزائیں ہوئی ہیں, اور جہاں ٹھوس شواہد کسی وجہ سے نہیں فراہم کیے جا سکے یا نہیں ملے, شک کی بنیاد کے اوپر اگر کسی کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد تفتیش میں وہ بے گناہ ثابت ہوئے اور پروسیکیوشن اپنا مقدمہ اسٹیبلش نہیں کر سکی عدالت کے سامنے, تو انہیں چھوڑ دیا گیا, انہیں بری کر دیا گیا. کسی بھی جرم میں ملوث ہونے کے لیے اس جرم کے وقوع پذیر ہوتے وقت فزیکلی وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا. میں ہو سکتا ہے کسی کو ٹاسک دے کے خود جا کے جرمنی بیٹھا ہوں, خود جا کے دبئی بیٹھا ہوں, اور یہاں پہ جو ہے وہ کسی جرم کا ارتکاب ہو. یہ جسے کہتے ہیں کہ سہولت کاری, آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی معاونت فراہم کرنا, اس میں کسی طرح کی اور ایڈ فراہم کرنا. اب یہ باتیں جو ہیں یہ آگے جا کے پتہ لگے گی کون سی چیز ایسی ہے جو گورنمنٹ حاصل کر سکتی ہے کہ انہیں گرفتار کر کے اندر جیل میں ڈال دیا جائے. کوئی وہ بہت بڑی سیاسی شخصیت ہیں, کوئی ایسا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ ذاتی کوئی اناد ہے, بالکل نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے, تو یعنی کہ یہ جو امپلیکیٹ ہو رہے ہیں, یہ جو کنوکشنز کا سامنا کر رہے ہیں, یہ بالکل آپ کے خیال میں درست ہے کہ یہ ایک وقت میں فیصل آباد بھی تھے, گجرانوالہ بھی تھے, لاہور بھی تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بڑے واضح انداز سے یہ بات کی ہے کہ یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے اس میں جن لوگوں کے نام ہیں وہ 100% درست ہیں جو موقع پہ موجود ہیں, اور چونکہ وہ ظاہری مقامی لوگ ہیں زیادہ ان میں اکثریت, تو وہ کہتے ہیں میں تو ان کو ایک ایک بندے کو نہ صرف جانتا ہوں بلکہ اس کی والد کے نام سے بھی میں واقف ہوں کہ کون کیا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, مقامی لوگ ایک دوسری پارٹیوں میں ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں. زرتاج گل کے حوالے سے رانا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ تو مقدمہ ہے ہی نہیں کہ زرتاج گل وہاں پہ موقع پہ موجود تھی.
وہ معاونت کہیں, لوگوں کو اکسانا کہیں, وہ الزام تھا ان کے اوپر. اور ایک بائی الیکشنز کا جو سلسلہ بن رہا ہے جہاں پر ایک طرف ہمیں نظر آتی ہے کہ یہی پاکستان تحریک انصاف یہ ایسے ایک سزاؤں کے پنجرے میں قید ہے, لیکن اس کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ ایک الائنس کے فارم میں بائی الیکشنز لڑنے جا رہے ہیں. دیکھیے, اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ بائی الیکشن تو ہوتا ہے, اور ایک مخصوص ٹائم ہے جس میں الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے کہ اتنی مدت میں وہاں الیکشن ہوگا. ان دا مین ٹائم جو لوگ جنہیں سزا ہوئی ہے, دیکھیں وہ سارے ہمارے کلیگ ہیں, ہمارا ان کے خلاف نہ تو کوئی ذاتی اناد ہے, نہ کوئی بغض ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ گورنمنٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. عدالتوں سے ہوئے ہیں, وہ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ یا ان کی ڈائریکٹیو پہ کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہوا, عدالتوں سے ہوئے ہیں. اور جب انہیں سزائیں ہوئی ہیں تو الیکشن کمیشن نے ظاہر ہے انہیں پھر ڈی سیٹ کا نوٹیفیکیشن کیا ہے, جو کہ پاکستان کا قانون ہے. ڈاکٹر صاحب, لائک آئی آسک, یہ بائی الیکشنز میں جو اب آپ لوگ جا رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے اور کیا تھاٹ پریویل کر رہی ہے آپ لوگ کے مائنڈز میں کہ آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے کانٹیسٹ کریں گے بائی الیکشنز ان کے خلاف؟ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں, اور ہم اس ضمنی الیکشن میں ایک دوسرے کے مخالف تقریریں نہیں کرنا چاہتے کہ ایک دوسرے کے مخالف سٹیجوں پہ چڑھ کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو اور تقریریں ہوں. ظاہر ہے پھر جب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف ہی تقریریں ہوتی ہیں, تو باہر بھی ہم اتحادی نظر آنا چاہتے ہیں. دیٹس دی اونلی ریزن. ندیم افضل چند صاحب تو سمڑیال الیکشنز کے بعد آپ کو پتہ ہے راجہ پرویز اشرف صاحب, ندیم افضل چند صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نون لیگ سے سلام لینے پر بھی ووٹر جو ہے وہ ووٹ نہیں دیتا. دیکھیے, یہ کسی بھی لیڈر کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن ابھی جو الائنس بنا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے گھر میں ہی بنا ہے, اور انہی کی آشیرواد سے اور انہی کی آپ یہ کہیں کہ پریزنس سے یہ الائنس بنا ہے. اچھا. اور واحد وجہ اس کی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہم اگر گورنمنٹ میں یا پارلیمنٹ میں کٹھے ہیں تو باہر بھی ہم کٹھے. لائک آئی مینشنڈ کہ عوام کا ایک ریج ہے جو کہ 8 فروری 2024 میں بھی لوگ جو ہیں وہ اس کے برعکس ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن بہرحال جو نتیجہ جس طرح سے آیا وہ سب نے دیکھا. دیکھیں جی, یہ تو وقت پہ پتہ لگے گا, اسیس کرنا تو مشکل ہوتا ہے. میں پولیٹیکل ورکر, آئی مسٹ ایڈمٹ کہ وقت کے اوپر ہی چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ سزائیں حکومت نہیں کروا رہی ہے, سزاؤں میں آبسٹیکلز بھی حکومت نہیں کریٹ کرتی ہے, اگر تو ملاقات کیوں نہیں کروا دی نہیں چاہتی حکومت؟ کروا دیں, آپ ایکسس دے دیں. دیکھیے, ملاقات ان کی عمران خان صاحب کی ملاقات بالکل بند نہیں ہے. لیگل ٹیم بھی ملتی ہے, ان کی فیملی بھی ملتی ہے, ان کی پارٹی کے لوگ بھی ملتے ہیں. کچھ وہاں پہ جو مس مینجمنٹ ہوئی, یہاں پہ اگر 4 لوگ ملنے کے لیے گئے عمران خان صاحب سے جنہیں اجازت بھی تھی, ان کے ساتھ 500,000 ورکر بھی لے گئے, ٹریفک وہاں پہ بند ہوئی, 4,000 قیدی اندر موجود ہے اڈیالہ جیل کے, ان سب کی فیملیز آتی ہیں ان سے ملنے کے لیے. آپ نے تو بلکہ آپ نے تو اشور کرایا ہے, آپ نے تو آفر کی ہے شاہد خٹک صاحب کو بھی کہ ان کی ملاقات کروا دیں گے آپ. جی بالکل, میں نے بھی آفر کی ہے جی. شاہد خٹک ہو, کوئی اور ان کے ایم این اے ہو, میں نے کہا آپ اپنی چیزوں کو سٹریم لائن کریں. وین یو سے کہ یہ سٹریم لائن کریں اور ان سے جو توقعات رکھی جا رہی ہیں, ان کے لیے سپیس کریٹ ہونے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت کچھ تو لکھا بھی جا رہا ہے کالمز کے فارم میں, بہت کچھ کہا جا رہا ہے, معافی کی بات کی جا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ ٹون ڈاؤن ہونے کی بات کی جا رہی ہے. ان یور اوپینین اینڈ یو آر اے سیزنڈ پولیٹیشین, اس سسٹم میں ایک ایکسیپٹنس کے لیے یا سپیس کریٹ ہونے کے لیے آئیڈیلی آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیے, آپ اگر ایک کمرے میں بند ہوں تو اس سے باہر جانے کا راستہ ایک دروازہ ہوتا ہے. دیواروں پر آپ جتنی مرضی ٹکریں مارتے رہیں, آپ کمرے سے باہر نہیں جا سکتے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, آخر میں چاہوں گی, آلدو کہ آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس دس ان ڈیٹیل ایز ویل, یہ نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بڑی چیبگوئیاں ہو رہی ہیں, بڑی بازگشت ہے, یہ کوئی ہے اس وقت پائپ لائن میں کوئی اس قسم کی کنسیڈریشن؟ کیونکہ ایک طرف آپ تو 27ویں آئینی ترمیم کے بھی حوالے سے آپ آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر چکے, آلدو حافظ حمداللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی آ رہی ہے, حکومت جھوٹ بول رہی ہے. دوسری طرف یہ نئے صوبوں کی جو بازگشت ہو رہی ہے, یہ ضرور اس بات پہ کلیئرٹی لا دیں کہ یہ واقعی میں بننے چاہیے بھی اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور بننے جا رہے ہیں. دیکھیں, نئے صوبوں کا جو قیام ہے یہ ابھی صرف افواہیں ہیں جو میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. گورنمنٹ سرکلز کے اندر اس وقت نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی, یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں ہے. اور اگر یہ کسی وقت ہوا تو تمام اتحادیوں کو کانفیڈنس میں لے کے سب مل جل کے
اس پہ بات ہوگی، ڈسکشن ہوگی اور اپوزیشن آن بورڈ ہوگی. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے، پر اس پہ وہ فیصلہ ہوگا جو ملک کے بہترین مفاد میں ہوگا اور اتفاق رائے سے ہوگا. لیکن ابھی اگین آئی ریپیٹ، اس طرح کی کوئی بحث گورنمنٹ سرکلز میں نہیں ہو رہی کہ پاکستان میں نئے صوبے بنائے جائیں. رائٹ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.